गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ा था कि अदा की दो किस्में, अदाए कामिल और अदाए कासिर। अदाए कामिल किसे कहते हैं? आयन वाजिब को सुपुर्द करना, मुस्तहिक को आयन वाजिब सुपुर्द करना, हवाले करना मशरू तरीके पर, यानी उसकी सिफात में कोई कमी वाक़े ना हो। और अदाए कासिर किसे कहते हैं? अदाए कासिर ये है कि आयन वाजिब को सुपुर्द करना मुस्तहिक को मान नुकसानी फी सिफत ही, उसकी सिफत में नुकसान के साथ, उसकी सिफात में नुकसान के साथ, ये क्या है? अदाए कासिर है। फिर इस पर चंद मिसालें गुजरी थी। अब आगे देखिए, वाला हाजा, और इसी उसूल पर हमने कहा, उसूल क्या था कि अगर अदाए कासिर की जी, तो अगर उस नुकसान की तलाफ़ी मिसल के साथ मुमकिन हो तो फिर मिसल के साथ उस तलाफ़ी को, उस नुकसान को पूरा करेंगे, और अगर मिसल ना हो तो फिर क्या होगा? उस नुकसान की तलाफ़ी तो मुमकिन नहीं मिसल के साथ, तो अब ये होगा कि जो नुकसान है उसका हुक्म साकित हो जाएगा, अलबत्ता गुनाहगार होगा, अलबत्ता गुनाहगार होगा। वाला, और इसी उसूल पर लव अद्दा ज़यीफ़न मकान जय्यदिन फ़हलका इंदल काबिज़ ला शय्य लहू अलल मदयूनी। अब मसला ये है कि अगर किसी ने कर्जा लिया 1000 दिरहम, मिसाल के तौर पर, उसने कौन से कर्जा कौन सा लिया था? खरे दिरहम लिए थे, और अदा कौन से करता है? खोटे दिरहम करता है। अब मालिक ने उनको ले लिया और वो मालिक के पास हलाक हो गए। इसको देने कौन से चाहिए थे? खरे लिए थे, खरे देने चाहिए थे, लेकिन इसने अदा कौन से किए? खोटे दिरहम दिए हैं। तो अब नफ्से अदा तो पाई गई, लेकिन सिफत में क्या आ गई? कमी आ गई। सिफत में क्या आ गई? कमी आ गई। ये क्या है? अदाए कासिर है। ये क्या है? अदाए कासिर है। तो अदा तो कर दिया, लेकिन सिफत में कमी आ गई। अब ये खरापन अकेले कहीं से मिलता है कि इसके मिसल की तलाफी की जाए? मुमकिन है? खरापन अकेला कहीं से मिलता है? नहीं मिलता। भाई खरापन ये तो सिफत है ना, ये वस्फ है। वस्फ बगैर के ज़ात के नहीं पाया जाता, वस्फ बगैर ज़ात के नहीं पाया जाता। तो अब खरापन, अकेला खरापन जो है वो कहीं से तो मिलेगा नहीं, लिहाजा इसने खोटे दिरहम अदा किए, ठीक है। अब वो मालिक ने ले लिए और वो कब्जा करने के बाद उसके पास हलाक हो गए। अब हलाक हो गए तो इमाम आज़म अलैहिर्रहमा के नज़दीक मदयून पर कोई चीज़ ज़मान वगैरह वाजिब नहीं होगा, जबकि साहिबन फरमाते हैं कि वो दाइन जो है कहीं से उस तरह के खोटे दिरहम जमा कर ले, हाथ करके जो है वो वापस जो है मदयून को दे दे और उसे कहे कि मुझे खरे दिरहम दो। ये साहिबैन के नज़दीक है, जबकि इमाम आज़म के नज़दीक अब जो है मदयून पर कोई चीज़ लाज़िम नहीं होगी, क्योंकि अदा तो असल क्या है? अदा है, अदा पाई गई। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि अदाए कासिर है लेकिन अदा पाई गई। तो कहा लो अदा ज़यीफ़न, अगर मदयून ने अदा किए ज़यीफ़न खोटे, मकान जय्यदिन खरों की जगह पर, खरे दराहिम की जगह पर क्या अदा किए? खोटे। फ़हलका इंदल काबिज़ी, तो वो हलाक हो गए, खोटे दिरहम जो थे वो हलाक हो गए इंदल काबिज़, काबिज़ के पास। ला शय्य लहू अलल मदयून, तो दाइन की जो है कोई चीज़ मदयून पर अब लाजिम नहीं होगी, मदयून पर कोई शय लाजिम नहीं होगी। इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम आज़म अलैहिर्रहमा के नज़दीक, मैंने साहिबैन के बता दिया, साहिबैन का इसमें इख्तिलाफ है। साहिबैन फरमाते हैं कि वो कहीं से खोटे दिरहम हाथ करे और जो है वो मदयून को वापस करे और उसे कहे कि मुझे खरे दिरहम दे दो। लिअन्नहु ला मिस्ल लिसिफ़तिल जौदति मुनफरिदतन, इसलिए कि सिफत जौदा का कोई मिसल नहीं है, सिफत जौदा का कोई मिसल नहीं है। खरेपन, ये खरापन, जौदा माने
کھراپن، یہ کھراپن جو صفت ہے اس کا کوئی مثل نہیں ہے، منفردن منفردتن، اکیلا اکیلا کھرے پن کا کوئی مثل نہیں ہے۔ حتی یمکن جبرها بالمثل، یہاں تک کہ تلافی کرنا ممکن ہو، حتی یمکن جبرها بالمثل، یہاں تک کہ تلافی کرنا، نقصان کو پورا کرنا ممکن ہو مثل کے ساتھ۔ تو کھراپن تو اکیلا کہیں سے ملتا ہی نہیں ہے، اس کا مثل ممکن ہی نہیں ہے، لہذا مدیون پر کوئی چیز لازم نہیں آئے گی۔ وَلَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ مُبَاحَ الدَّمِ بِجِنَایَةٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَعِنْدَ الْبَائِعِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمَالِكِ أَوِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الدَّفْعِ لَزِمَهُ الثَّمَنُ وَبَرِئَ الْغَاصِبُ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْأَدَاءِ۔ اب یہاں پر دو مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے غلام غصب کیا، اب اس کو کون سا غلام واپس کرنا چاہیے تھا؟ جیسا غصب کیا ویسا ہی اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ لوٹانا چاہیے تھا واپس، لیکن اس نے غلام غصب کیا تھا محفوظ الدم، اب غلام نے اس غاصب کے پاس کسی کا قتل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اب یہ غلام لوٹاتا ہے تو کون سا ہے؟ مباح الدم ہے۔ کون سا ہے؟ مباح الدم ہے۔ اس نے قتل کیا، جان بوجھ کر قتل کیا، تو اسے بھی قصاصاً کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ اب اس نے غلام کو سپرد کر دیا، مالک کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہ غلام جو ہے اس مالک کے پاس تبھی موت مر گیا، اس مالک کے پاس تبھی موت مر گیا، اس سے پہلے کہ ولی آئیں، ولیوں کے حوالے کیا جائے، وہ اسے قصاص وغیرہ لیں، اس سے پہلے ہی غلام کیا ہو گیا؟ تبھی موت مر گیا۔ تو اب جو ہے امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک جو ہے اس غاصب پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ غاصب سے کہیں کہ دوسرا غلام دو، یہ تو جو تھا کیا مباح الدم تھا، آپ نے غصب کیا تھا محفوظ الدم اور آپ نے واپس کیا ہے مباح الدم، لہذا مالک کے پاس ہلاک ہو گیا تبھی موت مر گیا، تو اب غاصب پر کوئی ضمان وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح مشتری، میں نے آپ سے غلام بیچا، آپ نے خریدا، ابھی غلام میں نے آپ کے حوالے نہیں کیا، ٹھیک ہے، غلام نے میرے پاس جو ہے جنایت کر دی، کسی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اب جان بوجھ کر قتل کیا تو اسے قصاصاً کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ اب مشتری کو مجھے غلام کون سا دینا چاہیے تھا؟ محفوظ الدم دینا چاہیے تھا، جس پر بیع ہوئی تھی صحیح سالم وہی غلام واپس کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں اس کو غلام دے رہا ہوں کون سا؟ مباح الدم دے رہا ہوں، اس نے تو قتل کیا تو اس کو قصاصاً کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا، لیکن میں اس کو دے رہا ہوں محفوظ الدم، میں نے مشتری کے حوالے کیا، اب وہ غلام مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا، تو اب کہتے ہیں کہ بائع پر مشتری پر ثمن لازم ہو جائے گا، جتنے پیسوں میں بیع ہوئی تھی مشتری کو پیسے دینے پڑیں گے، اور بائع پر کوئی ضمان وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اصل ادا پائی گئی، اصل ادا پائی گئی، اگرچہ صفت میں کمی آئی، اگرچہ صفت میں کمی آئی، لیکن اصل ادا پائی گئی ہے، اصل ادا پائی گئی ہے، اور اس کا کوئی مثل ہے نہیں، اس کا کوئی مثل ہے نہیں کہ وہ ادا کریں۔ یہ دو مسئلے بیان کریں۔ وَلَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ، اور اگر سپرد کیا، حوالے کیا غلام کو، یعنی غاصب نے یا بائع نے، غاصب نے یا پہلے مسئلے میں غاصب نے اور مسئلہ ثانی میں بائع نے، مباح الدم، کون سا غلام؟ مباح الدم، جس کا خون کیا ہے؟ جس کو قتل کرنا قصاص کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ مباح الدم ہو گیا، حلال ہو گیا، بجنایت، ایسی جنایت کی وجہ سے، عند الغاصب وعند البائع بعد البیع، ایسی جنایت جو اس نے غاصب کے پاس کی ہے، وعند البائع، یا بائع کے پاس کی ہے، بعد البیع، بائع کے بعد، بائع سے پہلے نہیں بلکہ بعد کے بعد اس نے جنایت کی ہے بائع کے پاس، یا جو ہے غاصب کے پاس جو ہے نا جرم کیا ہے، جنایت کی ہے غصب کے بعد۔ فَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمَالِكِ أَوِ الْمُشْتَرِي، پس اگر وہ غلام سپرد کرنے کے بعد ہلاک ہو گیا، عند المالک، مالک کے پاس، او المشتری، یا مشتری کے پاس، قبل الدفع، دفع کرنے سے پہلے، حوالے کرنے سے پہلے، قبل الدفع، دفع یعنی حوالے کرنے سے پہلے، لازمہ الثمن، تو مشتری پر ثمن لازم ہو جائے گا، وبری الغاصب، اور غاصب کیا ہو جائے گا؟ بری ہو جائے گا، باعتبار اصل الادائی،
اصل ادا کا اعتبار کرتے ہوئے کہ اصل ادا کہ ادا تو ہو گئی، اب اگرچہ ادا قاصر ہے، صفت میں کمی آ گئی، لیکن کیا ہے، ادا ہو گئی ہے۔ وَإِن قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَایَةِ اسْتَنَدَ الْهَلَاكُ إِلَىٰ أَوَّلِ سَبَبِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْأَدَاءُ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے، اب اگر وہی صورت آپ بنا لیں، غلام کو غصب کیا، غلام کو غصب کیا صحیح سالم، غاصب کے بعد اس نے کیا کر دیا، جنایت کر لی، کسی کو قتل کر دیا، اب اس نے آ کے مالک کے حوالے کیا، ولی آ گئے، مقتول کے ولی آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا اس نے تو بندہ قتل کیا ہے، قاضی کے پاس لے گئے، قاضی کے پاس مقدمہ چلا، اسے قصاصاً قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ بائع نے غلام بیچا، مشتری نے خریدا، ٹھیک ہے، خرید و فروخت ہوئی تھی، ابھی اس نے غلام نے بائع کے پاس ہی کیا کر لی، جنایت کر لی، کسی کو قتل کر دیا، اس نے مشتری کو دیا، جی مشتری کو دیا، اتنے میں جو ہے نا مقتول کے ولی آ گئے، مقتول کے ولی آ گئے، انہوں نے کہا بھائی اس غلام نے تو ہمارا کیا کیا، بندہ قتل کیا ہے، قاضی کے پاس لے گئے، مقدمہ چلا، اسے قصاصاً قتل کر دیا گیا۔ تو وَإِن قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَایَةِ، اور اگر اس غلام کو قتل کر دیا گیا اس جنایت کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے، استند الہلاک، تو ہلاک کی جو نسبت ہے وہ کی جائے گی الی اول سببہ، اول سبب کی طرف، پہلے سبب کی طرف، فصارا، تو گویا کہ کانہ لم یوجد الاداء عند ابی حنیفہ، گویا کہ ادا پائی ہی نہیں گئی، گویا کہ اس نے غلام دیا ہی نہیں ہے، گویا کہ اس نے غلام دیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو غلام کے قتل کا سبب کیا ہے، قصاص، غلام کے قتل کا سبب کیا ہے، قصاص، اور قصاص کا سبب کیا ہے، جرم، قصاص کا سبب کیا ہے، جرم، اور جرم کہاں پر پایا گیا، غاصب کے پاس یا بائع کے پاس، یا بائع کے پاس، تو غاصب کے پاس جرم کیا تھا، تو اس قتل کی نسبت بھی اسی سبب کی طرف کی جائے گی، تو سبب کا سبب بھی کیا ہوتا ہے، سبب ہوا کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے غلام دیا ہی نہیں ہے، حوالے کیا ہی نہیں ہے، دونوں مسئلوں کی صورت میں۔ وَإِن قُتِلَ، اور اگر غلام قتل کیا گیا، بِتِلْكَ الْجِنَایَةِ، اس جرم کی وجہ سے، اس جنایت کی وجہ سے، استند الہلاک، تو ہلاکت کی نسبت جو ہے کس کی طرف کی جائے گی، الی اول سببہ، پہلے سبب کی طرف، اس جنایت کے پہلے سبب کی طرف، فصار کانہ لم یوجد الاداء، تو گویا یہ ایسا ہے کہ اس نے ادا کیا ہی نہیں، ادا پائی ہی نہیں گئی، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ والمغصوبۃ اذا ردت حاملا بفعل عند الغاصب فماتت بالولادۃ عند المالک لا یبرأ الغاصب عن الضمان عند ابی حنیفہ، اور مغصوبہ باندی، کسی نے باندی غصب کی، کسی نے کسی کی باندی غصب کی اور غصب کر کے لے گیا، اور وہاں پر باندی سے کسی نے زنا کر لی، اس زنا کی وجہ سے وہ باندی کیا ہو گئی، حاملہ ہو گئی، کیا ہو گئی، حاملہ ہو گئی، اب لے گیا تھا صحیح سالم، واپس کرا حاملہ باندی، ٹھیک ہے، اب اس نے حاملہ باندی اس کے حوالے کی، تو اب وہ دوران ولادت، بچے کی ولادت کے دوران وہ کیا ہو گئی، فوت ہو گئی، باندی کیا ہو گئی، فوت ہو گئی، مر گئی، تو اب لا یبرأ الغاصب عن الضمان، تو ضمان سے غاصب جو ہے وہ بری نہیں ہوگا، عند ابی حنیفہ، امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک غاصب بری نہیں ہوگا، کیوں، کیونکہ جب وہ باندی اس نے غصب کی، ٹھیک ہے، تو اب اس کی ہلاکت کا سبب کیا ہے، فعل زنا ہے، ہلاکت کی سبب کیا ہے، فعل زنا ہے، اور یہ فعل زنا حامل ہونا، فعل زنا یہ کہاں پر پایا گیا، غاصب کے پاس، کہاں پر پایا گیا، غاصب کے پاس، تو یہ سبب اول ہے، اس کی نسبت کی جائے گی کس کی طرف، سبب اول کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی، تو لہٰذا امام اعظم کے نزدیک غاصب بری
نہیں ہوگا، غاصب پر ضمان لازم ہوگا۔ تو مقصوبہ باندھی جب اس نے لوٹائی تو حاملہ، ٹھیک ہے، اور وہ بچے کی ولادت کے دوران وہ فوت ہو گئی، تو امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک وہ غاصب پر کیا آ جائے گا؟ ضمان آئے گا، وہ ضمان سے بری نہیں ہوگا۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک اس باندھی کی ہلاکت کی نسبت پہلے سبب کی طرف نہیں کی جائے گی، فعل زنا کی طرف نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی نسبت جو ہے بچے کی ولادت کی طرف کی جائے گی۔ کس کی طرف کی جائے گی؟ بچے کی ولادت کی طرف کی جائے گی، لہذا جو غاصب پر ضمان نہیں آئے گا۔ والمقصوبۃ، اور مقصوبہ باندھی اذا ردت جب لوٹائی گئی، یعنی جب غاصب نے لوٹائی مالک کو، حاملا اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی، بفعل یعنی فعل زنا کی وجہ سے، یعنی فعل ایسے فعل کی وجہ سے، یعنی فعل زنا کی وجہ سے، عند الغاصب جو غاصب کے پاس پایا گیا، فماتت تو باندھی مر گئی، بالولادت ولادت کے وقت، ولادت کے ساتھ یعنی بچے کی ولادت کے وقت، عند المالک مالک کے پاس، لا یبرأ الغاصب تو غاصب بری نہیں ہوگا، عن الزمان زمان سے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ ثم الاصل فی ھذا الباب، یعنی معمور بھی کی ادائیگی کے باب میں اصل ادا ہے، اصل ادا ہے، معمور بھی کی ادائیگی کے باب میں اصل کیا ہے؟ ادا ہے، خواہ ادائے کامل ہو یا ادائے قاصر ہو، یعنی جب تک ادا کرنا ممکن ہو، ادا پر عمل کرنا ممکن ہو، قضا کی طرف نہیں جائیں گے، قضا کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ ثم الاصل فی ھذا الباب، پھر اس باب میں اصل کیا ہے؟ هو الاداء، وہ کیا ہے؟ ادا ہے، کاملا کان او ناقصا، خواہ کامل ہو یا ناقص ہو، وانما یصار الی القضاء عند تعذر الاداء، اور رجوع کیا جائے گا الی القضاء قضا کی طرف، عند تعذر الاداء جب ادا کیا ہو جائے؟ متعذر ہو جائے، ممکن نہ رہے۔ قضا کی طرف کب جاتے ہیں؟ جب ادا کرنا ممکن نہ ہو۔ وانما یصار الی القضاء، اور رجوع کیا جاتا ہے قضا کی طرف، عند تعذر الاداء جب ادا کرنا ممکن نہ ہو۔ ولہذا یتعین المال فی الودیۃ والوکالۃ والغصب ولو اراد المودع والوکیل والغاصب ان یمسک العین ویدفع ما یماثلہ لیس لہ ذلک۔ اچھا، بیع کے اندر جو ہے مال متعین نہیں ہوتا، لیکن وکالت، ودیت، وکالت اور غصب اس کے اندر مال متعین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کے پاس 100 درہم رکھے ودیت امانت کے طور پر، اب آپ اس سے واپس لیتے ہیں تو آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھائی صاحب جو میں نے آپ کے پاس رکھے تھے وہ مجھے واپس کرو۔ اب اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ رکھ کے دوسرے دے۔ مودع جس کے پاس ودیت رکھی گئی، مودع ودیت رکھنے والا، اور مودع جس کے پاس ودیت رکھی گئی، تو اب اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 100 درہم رکھ دے اور اس کی جگہ پر دوسرے دے کہ یہ لے لو۔ وہ مودع مطالبہ کر سکتا ہے کہ میں نے جو آپ کے پاس رکھے تھے وہی مجھے واپس کرو۔ اسی طرح غاصب نے غصب کیے 100 درہم اور واپس کر رہا ہے کوئی اور، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ جو غصب کیے تھے وہی چیز لازم کرے۔ جب اصل چیز موجود ہے، ادا ممکن ہے، تو قضا کی طرف نہیں جا سکتے، جب تک ادا ممکن ہو قضا کی طرف نہیں جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے وکیل کو آپ نے وکیل بنایا کہ میرے لیے جو ہے اس کو خرید کر لیا، جی 100 درہم دیے آپ نے، وہ گیا خریدنے، جی، اور اس کے بعد مثال کے طور پر چیز نہیں ملی، اب وہ درہم دے رہا ہے، 100 درہم دوسرے دے رہا ہے، تو آپ وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ درہم رکھ کے اس کی جگہ پر دوسرے دے، وہ چیز رکھ کے درہم وغیرہ پیسے وغیرہ رکھ کے دوسرے دے رہا ہے، جو آپ نے لیے تھے وہ واپس کرو، جب موجود ہیں ممکن ہے، اثر ادا جو ہے ممکن ہے، تو پھر قضا کی طرف نہیں جائیں گے۔ ولہذا یتعین المال، اسی وجہ سے مال جو ہے متعین ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے مال متعین ہو جاتا ہے، فی الودیۃ والوکالۃ والغصب، ودیت میں یعنی امانت رکھوانے میں، وکالت اور وکالت میں، اور غصب اور
غصب میں مال جو ہے وہ متعین ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ أَرَادَ الْمُودَعُ وَالْوَكِيلُ وَالْغَاصِبُ، اگر ارادہ کیا مودع نے جس کے بعد ودیعت رکھی گئی اس نے، یا وکیل نے، یا غاصب نے، أَن يُمْسِكَ الْعَيْنَ، کہ وہ عین کو روک دے، یعنی وہ جو چیز اس کو مالک نے دی تھی، ودیعت رکھی تھی یا غصب کیا تھا، جو چیز مقصوبہ چیز وہ اس کے پاس موجود ہے، یا وکیل بنایا تھا، تو جو اس وقت اس کو چیز دی تھی وہ اس کے پاس موجود ہے، کہ وہ اب ارادہ کرتا ہے کہ وہ عین کو اسی چیز کو کیا کر دے، روک دے۔ وَيَدْفَعْ مَا يُمَاثِلُهُ، اور حوالے کرے وہ جو اس کے مثل ہے، جو عین کے اس چیز کے مثل ہے وہ حوالے کرے۔ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عین کو روک دے اور اس کی مثل جو ہے وہ اس کے حوالے کرے۔ مودع کے لیے بھی جائز نہیں ہے، وکیل کے لیے بھی جائز نہیں ہے، غاصب کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ عین چیز کو روک دے اور اس کے مثل جو ہے وہ مالک کے حوالے کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ فِيهِ، اور اگر کسی نے کوئی چیز بیچی اور مشتری کے حوالے کر دی، پھر اس کے اندر عیب ظاہر ہو گیا، تو اب مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو اسی قیمت پر وہ چیز رکھ لے یا اپنے پیسے واپس لے لے اور چیز وہ واپس کر دے۔ مشتری کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس سے کہے کہ مجھے اس کے بدلے کوئی دوسری چیز دے دو، نہیں، کیونکہ جب اصل ادا موجود ہے قضا کی طرف نہیں جائیں گے، اصول آپ نے پڑھ لیا، تو اب مشتری کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے مطالبہ کرے بائع سے کہ مجھے اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دو، رکھنی ہے تو یہی چیز رکھے اتنے ہی پیسوں میں، نہیں رکھنی تو واپس کر دے، اس کے بدلے میں اسی قیمت میں کوئی دوسری چیز وہ نہیں لے سکتا۔ تو وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا، اگر کسی نے کوئی چیز بیچی وَسَلَّمَهُ، اور اسے حوالے بھی کر دیا، فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ، پھر اس چیز کے اندر عیب ظاہر ہوا، كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ، تو مشتری کو اختیار ہوگا بین الأخذ وَالتَّرْكِ فِيهِ، اس کے لینے میں اور اس چیز کے چھوڑنے میں اسے اختیار ہوگا۔ لینا ہے تو اسی قیمت کے بدلے لے لو، چھوڑنا ہے تو اپنے پیسے واپس لو اور چیز کو چھوڑ دو، لیکن اس کے بدلے دوسری چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْأَدَاءُ، اور یہ اعتبار کرتے کہ اصل کیا ہے، وہ ادا ہے۔ یقول الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، الواجب علی الغاصب رد العین المغصوبۃ وان تغیرت فی ید الغاصب تغیرا فاحشا۔ اب یہاں پر دیکھیے، اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کی، ٹھیک ہے، اور پھر اس چیز کے اندر غاصب کے فعل کی وجہ سے کوئی تغیر فاحش آ گیا، تغیر فاحش آ گیا، اس طور پر کہ اس کا نام ہی جو ہے چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، اور اس کے جو بڑے منافع ہیں وہ بھی کیا ہو گئے، فوت ہو گئے، تو اب یہ جو ہے غاصب جو ہے چیز کا مالک بن جائے گا اور اس پر ضمان لازم آئے گا، اس پر کیا آ جائے گا، ضمان آ جائے گا۔ نمبر ایک، تغیر فاحش آ جائے، جیسے بکری ذبح کی، پھر اس کو بکری غصب کی، اس کو ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو پکا دی، اب اس کے اندر کیا آ گیا، تغیر فاحش آ گیا، اب وہ غاصب مالک بن جائے گا، اب اس کو ضمان دینا پڑے گا۔ نمبر دو، کوئی چیز غصب کی، اب اس کے ساتھ مل گئی، مثلا 1000 روپے غصب کیا، دوسرے 1000 اس کے 1000 کے ساتھ مل گئے، اب وہ چیز مثال جدا کرنا ممکن ہی نہیں رہا کہ کون سا 1000 روپیہ تھا، تو اب اس صورت میں بھی وہ غاصب مالک بن جائے گا اور اس پر اس کا ضمان دینا ہوگا، یعنی اس کو دوسرے 1000 روپے دینے پڑیں گے۔ اور تیسری چیز کہ غصب اس کی چیزوں کے ساتھ مل گئی، چیز غصب کی اور وہ غصب شدہ چیز اس کے چیزوں کے ساتھ مل گئی، جدا کرنا ممکن ہے لیکن اس کے اندر حرج عظیم ہے، اس کے اندر کیا ہے، حرج عظیم ہے، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی حکم لگائیں گے کہ مالک بن گیا، اور لیکن شرعاً اسے نفع اٹھانا تب تک جائز نہیں ہوگا جب تک بدل ادا نہ کر دے، ضمان ادا نہ کر دے۔ جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی چیز غصب کی اور اگرچہ اس میں تغیر فاحش بھی آ گیا، کیا آ گیا،
تغیر فاحش بھی اس کے اندر آ گیا ہے تو بھی غاصب جو ہے مالک نہیں بنے گا، مالک وہی مالک ہے۔ البتہ اب اس کے اندر جتنی قیمت میں کمی آئی ہے وہ چیز مالک کو دیں گے، جو چیز قیمت میں کمی آئی ہے وہ جو ہے مالک کو ضمان دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر بکری کا غصب کی، بکری کو ذبح کر دیا، پکا دیا، اب یہ پہلے بکری تھی 15,000 کی، اب بکری کی قیمت ہو گئی 12,000، کڑھائی شڑائی بنا لی، دیگ بریانی کی بنا لی جی، اب یہ پہلے کتنی بکری قیمت کیا 15,000، اب کتنے کی ہو گئی 12,000 روپے، تو اب مالک وہی ہے اصل مالک۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اب یہ 3,000 کی کمی آئی ہے، یہ جو ہے غاصب ضمان دے گا، اور وہ بکری ذبح شدہ بکری گوشت وغیرہ بنا ہوا گوشت وغیرہ سب مالک کے حوالے کریں گے، اور جو اس کی قیمت میں پہلے 15,000 اب 3,000 کی کمی آئی وہ 3,000 اس کو دینے پڑیں گے، ادا کرے گا۔ اب دیکھیے وَبِی اعتبار ان الاصل، اس اعتبار کے ساتھ کہ اصل کیا ہے؟ ادا ہے، اصل کیا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اصل کیا ہے؟ ادا کرنا ہے، اصل چیز ہے، کھا پکی ہوئی ہے اور دے دو، وہی ہے نا، دے دو، اصل ادا ہے، قضا کی طرف نہیں جا سکتے، تو وہی چیز دے دو، اور اس میں جو کمی آئی ہے کیا پیسے وغیرہ وہ دے دو۔ اب جلدی جلدی دیکھ لیں، وَبِی اعتبار ان الاصل هو الاداء، اس اعتبار کے ساتھ کہ اصل جو ہے وہ ادا ہے۔ یقول الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الواجب علی الغاصب، واجب ہے غاصب پر رد العین المغصوبۃ، عین مغصوبہ کو لوٹانا، عین مغصوبہ کو لوٹانا۔ وَإِن تَغَيَّرَتْ بِيَدِ الْغَاصِبِ تَغَيُّرًا فَاحِشًا، اگرچہ تغیر آ گیا غاصب کے ہاتھ میں، ایسا تغیر جو کیا ہے؟ تغیر فاحش ہے، یعنی اس کا نام ہی بدل گیا۔ وَيَجِبُ الْعَرْشُ بِسَبَبِ النُّقْصَانِ، تو اس پر جو ہے عرش، عرش کہتے ہیں زمان کو، عرش کسے کہتے ہیں؟ زمان کو، تاوان زمان، تو اس پر زمان واجب ہوگا بسبب النقصان، نقصان کی وجہ سے۔ وعلی ھذا، اور اسی وجہ سے اور اسی اصول پر لو غصب حنطۃ، اور اگر کسی نے غصب کی گندم، فطحنھا، اس کو پیس لیا، او ساجتن، یا شہتیر، شہتیر غصب کیا، لکڑی ہے، شہتیر غصب کیا، فبنا علیہا دارن، اور اس پہ اس نے گھر بنا لیا، او شاتن، یا بکری غصب کی، فذبحھا، اور اسے کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا، وشواھا، اور اسے بھون لیا، اسے بھون لیا، او عنبا، یا انگور غصب کیے، فعصرھا، اور ان کو نچوڑ لیا، ان کا رس نکال دیا، او حنطۃ، یا گندم غصب کی، فزرعھا، اس کو بو دیا، اس کو کاشت کر لیا، ونبت الزرع، اور جو ہے کیا ہو گئی؟ کھیتی اگائی، کیا آ گئی؟ گندم کو کاشت کر لیا اور کیا آ گئی؟ زرع، کھیتی جو ہے اگائی، کان ذالک ملکن، تو یہ جو ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ ملک ہوگی کس کی؟ مالک کے لیے، عندہ، امام شافعی کے نزدیک غاصب کی ملکیت نہیں ہوگی بلکہ کس کی ہوگی؟ مالک کی ملک ہوگی امام شافعی کے نزدیک، جبکہ ہمارے نزدیک جب تغیر فاحش آ جائے تو پھر جو ہے غاصب مالک بن جائے گا اور اس کو تاوان دینا پڑے گا، ضمان دینا پڑے گا، جبکہ امام شافعی کے نزدیک اصل چیز موجود ہے، وہ مالک کے حوالے کرو، اور جو کمی وغیرہ ہوئی ہے اس کو کیا دینا پڑے گا؟ تاوان دینا پڑے گا۔ قلنا، ہم نے کہا، جمیعھا للغاصب، ہم کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں میں، یہ تمام مسئلے جو بیان ہوئے ان تمام چیزوں میں، یہ جمیعھا، یہ سب جو ہیں غاصب کے لیے ہوں گی۔ ویجب علیہ رد القیمت، اور غاصب پر کیا ہوگا؟ قیمت کو لوٹانا ہوگا، واپس کرنا ہوگا۔ ولو غصب فضۃ، اور اگر کسی نے چاندی کو غصب کیا، فضربھا، اور اسے ڈھال لیا، چاندی کو کیا کر دیا؟ ڈھال کر دراہم وغیرہ بنا لیے، فضربھا، اس کو ڈھال لیا، دراہم، اسے کیا کر لیے؟ ڈھال کر دراہم بنا لیے، او طبرن، یا سونے کی ڈلی غصب کی، سونے کی ڈلی وغیرہ غصب کی، فاتخذھا دنانیرا، اور اس ڈلی سے کیا بنا لیے؟ سونے کے دنانیر بنا دیے، او شاتن، یا بکری ذبح کی، فذبح، بکری غصب کی اور اسے ذبح کر دیا، لا ينقطع حق المالک، یہ مرفوع ہونا چاہیے، لا ينقطع حق المالک،
यहाँ हक का लिखा हुआ है। अच्छा जी, औशातन या बकरी गसब की फज़बहा, उसे ज़िबा कर दिया, ला यनकती हक़्क़ुल मालिकी, तो मालिक का हक जो है वो मुनक़ते नहीं होगा, फ़ी ज़ाहिर रिवायती, ज़ाहिर रिवायात के मुताबिक। ज़ाहिर रिवायत इमाम मोहम्मद की 6 किताबें हैं, सियर कबीर, सियर सगीर और जामे सगीर, जामे कबीर, मबसूत और ज़ियादात, मबसूत और ज़ियादात, ये 6 किताबें हैं इमाम मालिक की, उनको ज़ाहिर रिवाया कहते हैं। भाई अगरचे उसने दराहिम बना लिए लेकिन वो हैं तो चांदी, अगरचे उसने क्या कर लिया, दनानीर बना लिए लेकिन हैं तो सोने। जी, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास सोना है, उनके पास दीनार होते हैं तो क्या कह देते हैं, मेरे पास सोना है। ठीक है, तो अगरचे उसने उनको ढाल लिया, दराहिम बना लिए, या उसे दनानीर बना लिए, या बकरी ज़बा की और उसे बकरी गसब की, उसे ज़बा कर दिया, तो भी अभी है तो बकरी ना, अभी है तो बकरी, तो ये मालिक का हक मुनक़ते नहीं होगा। अगर भून लेता तो फिर नाम ही चेंज हो जाता, फिर तगय्युर फ़ाहिश आ जाता। अभी भूना नहीं, सिर्फ ज़बा किया, तो इस सूरत के अंदर जो है मालिक का हक मुनक़ते नहीं होगा ज़ाहिर रिवायत के मुताबिक। वकज़ालिका लौ गसब कुतनन, और इसी तरह अगर किसी ने गसब किया कुतनन, रूई फ़ग़ज़लहु, और उसको काट लिया यानी उसका धागा बना लिया, और गज़लन, या धागा गसब किया, फ़नसजहु, और उसको बुन लिया यानी कपड़ा बना लिया, ला यनक़तिउ हक़्क़ुल मालिकी फ़ी ज़ाहिर रिवायत, तो ज़ाहिर रिवायात के मुताबिक ये जो है मालिक का हक मुनक़ते नहीं होता। रुई किस लिए होती है, धागा बनाने के लिए, धागा किसके लिए होता है, कपड़ा बनाने के लिए, उसके मुनाफे फौत नहीं हुए, उसके मुनाफे ख़त्म नहीं हुए, लिहाजा मालिक का हक भी मुनक़ते नहीं होगा। वयतफ़र्रउ मिन हाज़ा, और इसी उसूल पर मुतफ़र्रे होते हैं मसलातुल मज़मूनात, जो मज़मूनात हैं ज़मानों के मसले हैं, ज़मान का जो मसला है वो भी इसी पर मुतफ़र्रे होते हैं। वलिज़ा क़ाल, इसी वजह से कहा लौ ज़हर अल अब्दुल मग़सूब बाद मा अख़ज़ अल मालिक ज़मानहु मिन अल गासिबी, कि अगर ग़ुलाम ज़ाहिर हो गया, गसब शुदा ग़ुलाम ज़ाहिर हो गया, बाद मा अख़ज़ अल मालिक ज़मानहु, बाद इसके कि मालिक ने उसे ज़मान ले लिया, मिन अल गासिब, गासिब से। भाई ग़ुलाम गसब किया था, ग़ुलाम भाग गया, अब गासिब ने मालिक को कीमत दे दी, बाद में वो ग़ुलाम ज़ाहिर हो गया, बाद में वो ग़ुलाम ज़ाहिर हो गया, तो अब ग़ुलाम ज़ाहिर हो गया, मक़सूब शुदा ग़ुलाम, बाद मा अख़ज़ अल मालिक, बाद इसके कि मालिक ने ज़मान ले लिया गासिब से, कान अल अब्दु मिल्कन लिल मालिक, तो ग़ुलाम जो है मिल्कियत होगा मालिक की, वल वाजिबु अलल मालिक, और मालिक पर वाजिब होगा रद्दु मा अख़ज़ मिन क़ीमतिल अब्दी, उस चीज़ को लौटाना, रद्दु मा, उस चीज़ को लौटाना, अख़ज़ मिन क़ीमतिल अब्द, जो उसने ग़ुलाम की कीमत में से लिया था, वो गासिब को लौटाएगा और जो है ये ग़ुलाम का क्या हो जाएगा, मालिक बन जाएगा।